बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमल इलाशारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 5 फरवरी थी, यौम यकजहती कश्मीर का दिन, जो खुसूसन हम मनाते हैं। और 5 फरवरी तो अब गुज़र चुका है। जब ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगा तो उस वक्त 6 फरवरी हो चुकी होगी। तो नाज़रीन, 5 फरवरी के हवाले से मुल्क भर से मुख्तलिफ़ पैगाम आता है कश्मीरियों के लिए। इसमें सबसे जो अहम और ख़ास पैगाम आया है वो एक बार फिर अडयाला जेल से, जिस अडयाला जेल की तरफ इस टाइम नज़रें ना सिर्फ पूरे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की हैं, उस अडयाला जेल से जो कश्मीरियों के लिए आज कश्मीरियों के दिन के हवाले से जो पैगाम आया है वो बड़ा अहम है, बड़ा ज़बरदस्त पैगाम आया है कश्मीरियों के लिए। इमरान खान ने जो पैगाम दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी पैगाम। यौम यकजहती कश्मीर पर हम इस अहद की तजदीद करते हैं कि हम में हैसुल कौम कश्मीरियों के हुकूक़ के हसूल तक उनकी सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। 7 दहाइयों से कश्मीर पर तसल्लुत और जबर फस्तायत का राज है, उसके बावजूद कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी मान नहीं पड़ सका। उसमें अकल वालों के लिए ये पैगाम पनाह है कि बंदूक के ज़ोर से नज़रियात तब्दील किए जा सकते हैं, ना जज्बा आज़ादी को मिटाया जा सकता है। अब इसमें अच्छा, इमरान खान साहब का जो अल्फाज का चुनाव होता है ना, वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म से और एक जारहाना अंदाज में होता है खान साहब का अल्फाज का चुनाव। अब यहाँ खान साहब, ये मैं आपको आगे पढ़ के सुनाता हूँ। खान साहब इसमें किस अंदाज से मुखातिब होके कहना चाह रहे हैं, इससे मेरे इस बयानी को भी तक़वियत मिलती है कि फ़ौजें तैनात करने से कभी भी सिविल मसाइल का हल मुमकिन नहीं होता। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में उनका हक़ के खुद इरादियत मिलना चाहिए। इस खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागज़ीर है, जिसके लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं एक मरतबा फिर आलमी बिरादरी से मुतालबा करता हूँ कि वो कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे। बतौर वज़ीर आज़म मैंने मसला कश्मीर उजागर करने के लिए सिफारती सतह पर मुसलसल कोशिशें की। मेरा शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और भारत में दोस्ताना ताल्लुकात का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। पाकिस्तान में जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आई, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद को इसी सिरे से दोबारा शुरू किया जाएगा। अब यहाँ देखिए कितनी एक मज़बूत आवाज़ से खान साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जब आएगी तो मसला कश्मीर को, कश्मीरियों की आज़ादी को सिरे से दोबारा उठाया जाएगा। इसमें आगे लिखते हैं कि बहैसियत कौम पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन पर आज़ादी का सूरज तुलू नहीं होता। इंशाअल्लाह वो दिन आकर रहेगा जब मेरी कश्मीरी कौम को आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना नसीब होगा और इस जन्नत नज़ीर वादी में बंदूकों के बजाय आज़ादी के नगमे गूंजेंगे इंशाअल्लाह। तो ये इमरान खान साहब का अडयाला जेल से पैगाम था, उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था ये पैगाम। तो नाज़रीन, ये है कि अब खान साहब जो है ना, माशाल्लाह
مطلب بڑے ہی جارحانہ انداز میں ابھی بھی کھیل رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک کر کے ان کے بیانات، ان کے کھلے خط پہلے سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو، اور ابھی پھر چیف آف آرمی اسٹاف حافظ سید عاصم منیر کو۔ اچھا ناظرین، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں پلان بی تیار کیا ہے۔ لاہور پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان گراؤنڈ لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں ایک متبادل منصوبہ تیار کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اس صورت میں پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام ارکان اسمبلی اور رہنما اپنے اپنے حلقوں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ ذرائع نے بتایا کہ لاہور کے اہم مقامات جیسے لبرٹی چوک، آزادی چوک اور مال روڈ پر بھی احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا، حکومت اگر جلسہ نہیں کرنے دے گی تو ہمارا احتجاج زیادہ کامیاب ہوگا۔ یاد رہے کہ جنوری کے آخر میں پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے بیان دیا، 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، ہم اس کے خلاف مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے۔ انہوں نے لاہور میں ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست جمع کروائی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 29 جنوری کو ڈی سی لاہور کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی گئی تھی، لیکن کوئی سماعت نہیں ہوئی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے لیے ہمیشہ امن و امان کے مسائل کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ تیسری جو آج میں آپ کے ساتھ اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے پاکستان مسلم نواز کے اپنے گھر رائے ونڈ کی خبر۔ رائے ونڈ میں آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ رائے ونڈ میں خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ رائے ونڈ میں پولیس اہلکاروں کی ایک خاتون کو برا نہ کر کے مبینہ تشدد اور زیادتی کے واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے خاتون کو نہ صرف برا نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ مبینہ زیادتی بھی کی۔ ایس ایس پی سردار عثمان نے بتایا کہ سنگین واقعے کا مقدمہ تھانہ رائے ونڈ سٹی میں درج کر لیا گیا ہے۔ ملوث اہلکار ابو بکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ اس واقعے کی فوری اطلاع نہ دینے پر چوکی انچارج کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن خود اس کیس کی تمام کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ رائے ونڈ پاکستان مسلم لیگ نواز، میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب، پنجاب دی ماں، پنجاب کی اماں، تو اس وقت اصولاً ہونا تو یہ چاہیے، اگر ان میں ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی غیرت ہوتی تو یہ جو پنجاب کی ماں بنی ہوئی اس ٹائم مریم نواز، تو مریم کو چاہیے تھا یہ واقعہ ہونے کے فوراً بعد ان کو مستعفی ہونا چاہیے تھا۔ یہ فوراً استعفیٰ دے دیتی اور اپنی وزیر اعلیٰ کی کرسی چھوڑ دیتی، کیونکہ ان کے وہ اس ٹائم پنجاب کی سی ایم میں گھٹیا واقعہ ہوا ہے، تو اس پہ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی یا آئی جی تو بہت کم بات ہے، اصولاً تو مریم نواز کو خود کو استعفیٰ دینا چاہیے اپنی وزارت اعلیٰ کی کرسی سے، لیکن وہ دیں گی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذاتی کرسی تو ہے نہیں، نہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ ہے، نہ ان کی اپنی ذاتی سیٹ ہے۔ وہ تو خود فارم 47 سے سلیکٹ ہو کے آئی ہیں،
فارم 45 کی تو وزیر اعلیٰ وہ ہیں ہی نہیں، فارم 45 کی وہ ہیں، فارم 47 کی وزیر اعلیٰ. تو اب ان کو جس انداز سے کرسی ملی ہے تو یہاں تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اصول یہی ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو فی الفور اس واقعے کے بعد فی الفور اپنی کرسی سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا. اب ناظرین، اب امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی عالمی سطح پر شدید مذمت ہوئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضے کے بیان نے بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل کو جنم دیا. مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین، روس اور متحدہ یورپی ممالک نے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے. سعودی وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ بغیر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. انہوں نے فلسطینیوں کے قانونی حقوق کو نقصان پہنچانے کے اقدام کو مسترد کر دیا ہے. ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی اس موقف کی مضبوط حمایت کی ہے. صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کی عالمی سطح پر شدید مذمت ہوئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر قبضے کے بیان نے بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل کو جنم دیا. مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ چین، روس اور متحدہ یورپی ممالک نے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے. سعودی وزارت خارجہ نے بیان دیا کہ بغیر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا. انہوں نے فلسطینیوں کے قانونی حقوق کو نقصان پہنچانے کے اقدام کو مسترد کر دیا ہے. ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی اس موقف کی مضبوط حمایت کی ہے. اب ایران کا رد عمل. ایران نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کو مسترد کیا ہے. کہا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی قبول نہیں کی جائے گی. یہ کہنا تھا ایران کا. اب آ جائیں اردن اور مصر کے بیان پر. اردن کے شاہ عبداللہ نے زمین کے علاق اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ مصر نے کہا کہ غزہ کی بحالی فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر ہونی چاہیے. اب حماس کا اپنا جو بیان آیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. حماس نے ٹرمپ کے بیان کو مضحکہ خیز اور غیر معقول قرار دیا ہے. ترجمان حماس خالد قدومی نے کہا کہ امریکی صدر کی مداخلت اور دباؤ کو قبول نہیں کیا جائے گا. افغانستان طالبان حکومت نے ٹرمپ کے منصوبے کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. کہا کہ غزہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے. چین، روس اور یورپی ممالک کی مذمت. چین نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری انخلا کی مخالفت کی. روس نے دو ریاستی حل کو واحد راستہ قرار دیا. برطانیہ نے بھی دو ریاستی حل کی حمایت کی. برطانوی وزیر اعظم نے فلسطینیوں کی واپسی اور تعمیر نو کی ضرورت پر زور دیا. فرانس نے غزہ پر تیسرے فریق کے کنٹرول کو مسترد کیا، جبکہ جرمنی نے بے دخلی سے بڑھنے والے مصائب کا خدشہ ظاہر کیا. آسٹریلیا اور ترکی نے بھی اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیا. اب آ جائیں اقوام متحدہ کے رد عمل پر. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ غزہ کی تعمیر نو بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے. تو ناظرین، یہ تھیں آج تک کی ملک سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.